Assalamu alaikum students. Today we will discuss the personality of Sheikh Ahmad सरहिंदी, जिनको मुजद्दिद अलिफ सानी भी कहते हैं और इमाम रुबानी भी कहते हैं। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप एक दफ़ा सोचें तो सही कि ये लेक्चर आपके लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, इसका जवाब है कि ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ Sheikh Ahmad Sarhindi for the revival of Islamic teachings, give evidences to support your explanation। इसको आंसर करने के लिए ये लेक्चर सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपके लिए बहुत मुफीद और फ़ायदा मंद होगा और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को आंसर करने में। तो देखते हैं कि इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सीखेंगे क्या। तो ये 3 चीज़ें हम सीखेंगे जो आपको नज़र आ रही हैं। व्हाट विल यू लर्न, इंट्रोडक्शन टू शेख अहमद सरहिंदी, मेन कंट्रीब्यूशन, फाइटिंग अगेंस्ट दीन इलाही। आपकी आसानी के लिए दोबारा रिपीट करता हूँ। इसमें हम तारुफ हासिल करेंगे शेख अहमद सरहिंदी का कि वो कहाँ, कब, कैसे पैदा हुए, उनके जो तालीमात थी वो क्या थी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसके बाद कंट्रीब्यूशन उनकी देखेंगे कि क्या है। उसके बाद उनका जो मेन वर्क है, प्रोमिनेंट जो चीज़ है या उनका जो काम है, फाइटिंग अगेंस्ट दीन इलाही, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ और उनका तारुफ हासिल करते हैं कि शेख अहमद सरहिंदी कौन थे, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद का क्या नाम था, वो सरहिंदी क्यों कहते हैं, अल फ़ारूकी क्यों कहते हैं, नक्शबंदी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, शेख अहमद सरहिंदी अल फ़ारूकी अल नक्शबंदी born on 26 June 1564 इन सरहिंद में पैदा होने और रहने की वजह से उनको सरहिंदी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, हिज फादर अब्दुल अहद वाज अ प्रोमिनेंट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। तो हमें उनके वालिद का नाम भी पता चल गया कि अब्दुल अहद थे, शेख अब्दुल अहद, और वो एक मुमताज़ आलम थे अपने ज़माने के। इसके बाद शेख अहमद सरहिंदी obtained his basic education in कुरान, हदीस, तफसीर, फ़िलासफ़ी एंड थियोलॉजी फ्राम सरहिंद। तो सरहिंद से ही उन्होंने अपनी जो बुनियादी तालीमात हैं कुरान की, हदीस की, तफसीर की, फ़िलासफ़ी की और दीनियात की, वो हासिल की। तो दूसरा उनका जो हमने पढ़ा था नाम के साथ, अल फ़ारूकी, अब उसको देखते हैं कि वो क्यों कहते हैं उनको। ही वाज द 28th जनरेशन ऑफ हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो, सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, फॉर दिस रीज़न कॉल्ड अल फ़ारूकी। और उनको नक्शबंदी क्यों कहते हैं। ही वाज अ डिसिपल ऑफ ख्वाजा बाकी बिल्ला, ए सेंट ऑफ द नक्शबंदी ऑर्डर। तो दोस्तों, उनको अल फ़ारूकी इसलिए कहते हैं कि 28वीं पुश्त में जाकर उनका सिलसिला नसब मिलता है हज़रत उमर से, जो दूसरे खलीफा हैं इस्लाम के, उनसे। और नक्शबंदी इसलिए कहते हैं कि हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे दिल्ली के अंदर, उनके ये शागिर्द थे या डिसिपल थे या उनके पैरोकार या मुरीद या चेले, जो भी कह लो, वो उनसे ताल्लुक़ था इनका। और उनके खलीफा भी नामज़द हुए बाद में और सरहिंद के अंदर उनकी तालीमात को जारी भी किया, नक्शबंदी सिलसिले की जो तालीमात थी। दोस्तों, उनके वक़्त जो उनका ज़माना था उसमें जो इस्लामिक तालीमात थी वो ज़वाल पज़ीर थी। मुसलमान जो उलमा थे वो ये ज़रूरत ही महसूस नहीं करते थे कि कुरान पाक की जो इस्लामिक एक्चुअल टीचिंग्स हैं उनको बयान किया जाए, इससे सरफ़ नज़र करते थे। लेकिन इस हालत ज़ार में जो शेख अहमद सरहिंदी थे, उन्होंने मुसलमानों को इस जो सिचुएशन थी इससे निकालने के लिए किताबें लिखीं और सैर हासिल गुफ्तगू की कुरान पाक और नबूवत की अफादियत पे, फॉर द मुस्लिम्स particularly and for humanity as usually। तो उन्होंने प्रॉफिटहुड और कुरान की जो अफादियत है इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की, मुसलमानों के लिए बिलखसूस और जो बनी नौ इंसान है उसके लिए बिलउमूम। और इनके जो मकतूबात इमाम रबानी हैं वो बहुत मशहूर हैं, जिसमें
پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو کنسیپٹس تھے وہ کیا تھے، ان کا ویژن کیا تھا، اور وہ کتنے مسلمانوں کی اس حالت زار سے جو ہے وہ دکھی تھے اور اس کو ریوائیو کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، ہم انٹروڈکشن ان کا ہو گیا، اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ مین کنٹریبیوشن کیا ہیں۔ مین کنٹریبیوشن آر the Sheikh Ahmad Sarhindi quickly rose to the peak of experiences and vision۔ 17 سال کی عمر میں ہی انہوں نے اپنی جو ٹیچنگ کا کیریئر تھا اس کا آغاز کیا۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی تعلیمات مکمل کیں اور بہت جلدی وہ سرہند کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو گئے قرآن و حدیث کی تعلیمات دینے میں۔ He made extraordinary contributions to the revival of Islam۔ اسلام کے ریوائول کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جو شاندار خدمات ہیں وہ پیش کیں۔ ان کا جو امپورٹنٹ ورک ہے یا امپورٹنٹ سروس ہے یا پرومیننٹ سروس ہے وہ ہے اپوزنگ دا دین الہی۔ دین الہی کا جو ہے اس کے خلاف جہاد، ان کا مین جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے۔ یہ دین الہی کیا تھا یہ دیکھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دین الہی کا کنسیپٹ کیا تھا، اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہمارے اسلامک معاشرے پہ، اور مسلمانوں نے اس کے نتیجے میں کس طرح کی پریکٹسز شروع کر دیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اکبرز دین الہی، دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسی بھی جو بادشاہ ہے اس کو اپنی حکومت سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس کی لانگیویٹی یا اس کی لینتھ جو ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے، یا اس کی جو لائف ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے، اپنی پاور اور اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے تجربات کرتے ہیں۔ تو مغل ایمپرر ہیز مینی ایکسپیریمنٹس ود اسلام اینڈ ون آف دیم از ہز کنسیپٹ آف دین الہی۔ اسی طرح کے تجربات سے گزرتے ہوئے اپنے جو اس کی پاور تھی اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے، اس کی طاقت بڑھانے کے لیے اکبر نے بھی دین الہی کا قیام کیا، دین الہی کا نفاذ کیا ہندوستان کے اندر، کیونکہ ہندوستان میں میجارٹی جو تھی ہندوؤں کی اور راجپوت تھے جو بار بار اپوز کرتے تھے مسلمانوں کو، ان کو اپنے ساتھ ملا کر چلنے کے لیے جو ہے دین الہی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو دین الہی کیا تھا؟ دا دین الہی was a combination of Hindu and Muslim beliefs and doctrines of some local regions۔ اس کو ہم دوبارہ دوسرے لفظوں میں سمجھتے ہیں، it was an amalgamation of various religious beliefs including Islam, Hindu, Sikh, Jain and Buddhism۔ یہ اس وقت کے مذاہب تھے ہندوستان کے اندر جن کو اکٹھا کر کے، امالگامیٹ کر کے، ان کی تعلیمات کو جو بیسک ٹیچنگز تھی ان کو اکٹھا کر کے ایک دین بنا دیا گیا جس کو دین الہی قرار دیا گیا۔ The دین الہی was a combination of Hindu and Muslim beliefs and doctrines of some local religions۔ Due to the concept of دین الہی، Muslims of the subcontinent have become secular۔ اس دین کے اندر یہ بات تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا صرف ایک ہے، اور ہم سب جو مل کے ہے نا، جو پوری کی پوری کائنات ہے وہ سب کے سب خدا سے الگ نہیں ہیں۔ یہ ایک کنسیپٹ اکبر کو دیا تھا، اس کے جو کورٹ میں علماء تھے ابو الفضل اور فیضی۔ ابو الفضل کا کنسیپٹ تھا کہ بادشاہ از اے ڈیوائن اینٹیٹی، تو بادشاہ کو قدرت جو ہے وہ نامزد کرتی ہے اور یہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اور یہ اس کے سامنے سب لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ تو اسی چیز کو انہوں نے دین الہی کے تحت جو ہے وہ نفاذ کیا اور ایک ایگالیٹیرین اپروچ اپنائی کہ سب صلح کل کا فارمولہ تھا کہ ہم سب کے ساتھ صلح چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور پولیٹیکلی اپنی جو انسٹیبلٹی تھی اس کو سٹیبل کیا اس کنسیپٹ کو اپلائی کر کے۔
تو اس کے نتیجے میں مسلمان جو تھے وہ اپنی جو بیسک تعلیمات تھی اس سے ہٹ چکے تھے اور سیکولر ہو گئے تھے، یعنی کہ بے دین ہو گئے تھے. دے بلیوڈ ان کرامات آف صوفیز، صوفیوں کی کرامات اور سپرسٹیشن پہ بلیو کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں کی اپنی کسٹمز، ویلیوز اور ٹریڈیشنز تھے ان کا زوال تھا. اور اس کے علاوہ شریعت کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے اس صورتحال کے اندر کوئی بھی اسلام کا درد رکھنے والا جو انسان تھا وہ دکھ سے خالی نہیں تھا. لیکن اس سچویشن میں شیخ احمد سرہندی انہوں نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ آگے آئیں اور اس چیزوں کو ختم کریں. تو دوستو ان دس سچویشن شیخ احمد سرہندی emerged as a savior of شریعہ اینڈ مسلم ٹریڈیشنز. تو مسلمانوں کی جو روایات تھیں اس کے اور جو اسلامک شریعت تھی اس کے نجات دہندہ بن کے اس صورتحال کے اندر شیخ احمد سرہندی جو ہیں وہ ظاہر ہوئے، نمودار ہوئے. اور انہوں نے جو کام کیے اکبر کے دین الہی کے خلاف، ان میں سے نمبر 1 پہ تھا شیخ احمد سرہندی کنسیڈرڈ دا دین الہی ایز این اٹیک آن اسلام. انہوں نے اس دین الہی کو ڈائریکٹ اٹیک سمجھا اسلام کی بیسک جو ٹیچنگز تھی ان کے اوپر اور شریعت کے اوپر. He put all his efforts into eradicating the ambiguous religious teachings from the daily lives of Muslims. اور مسلمانوں کی روزانہ کی جو زندگی تھی اس میں جتنے بھی شکوک و شبہات والی تعلیمات جو تھی وہ داخل کر دی گئی تھی، اس سے ان کو نجات دلانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی. اس کوشش میں انہوں نے اس چیز پر بھی زور دیا کہ جو صوفی ازم کا کوئی بھی پریکٹس ہے اس کو شریعت کی جو حدود ہیں، شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے پریکٹس کرنی چاہیے، نہ کہ شریعت سے باہر. کیونکہ شریعت سے باہر جیسے ہی آپ ہوتے ہیں تو یہ راستہ کفر کا راستہ ہو جاتا ہے. حضرت عبدالقادر جیلانی سے لے کر یہاں جو صحیح سلطان باہو ہیں ان تک جو بھی صوفی اسکالر اٹھائیں گے وہ یہی کہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ شریعت کے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپنا کر صوفی بننا یا فقر کا جو راستہ ہے اسلام کی شریعت کے علاوہ وہ راہ زندیقہ ہے. راہ زندیقہ کا مطلب ہے دا وے آف کافرز، دا وے آف نان مسلمز. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے he also put efforts to make Muslims follow the teachings of true Islam and practice fasting and prayers. تو اس وقت اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں روزہ اور نماز اس کو بھی لوگ چھوڑ چکے تھے. ان کی ایفرٹس کے ذریعے سے، ان کی ایفرٹس کے نتیجے میں لوگوں نے دوبارہ روزہ رکھنا اور نماز کی پنجگانہ ادائیگی شروع کی. اس کے علاوہ he refuted the theory of pantheism. pantheism میں وحدت الوجود کا ایک کنسیپٹ تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ یا خدا سے الگ نہیں ہے، یہ سب ایک ہی اینٹیٹی ہے، کائنات ایک ہے، رنگ الگ الگ ہیں اس کے. Furthermore, he proposed the theory of وحدت الشہود. تو پہلے انہوں نے انکار کیا وحدت الوجود کا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک تھیوری پیش کی جو وحدت الشہود کی تھی کہ یہ جو وحدت الوجود کا کنسیپٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. وحدت الشہود جو ہے یہ ایک ہے، یہ کہ خدا الگ ہے بندوں سے اور بندے جو ہیں وہ الگ ہیں، یا مخلوقات الگ ہیں اور خدا الگ ہے اور وہی سپریم پاور ہے. تو دوستو اس سفر میں یہ جو سفر ہم نے ان کا پڑھا، ابھی ان کی ایفرٹس دیکھیں کہ کیا کیا تھیں، یہ ایک ایسے ہی انہوں نے حاصل نہیں کیا. اس سفر میں انہوں نے جیل بھی کاٹی. جب جہانگیر کے سامنے وہ دربار میں گئے انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا، سجدہ سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کو جیل بھیج دیا گیا. لیکن کچھ عرصے بعد جہانگیر نے ان کو جیل سے رہا کیا اور انہی کے کہنے پر
جتنے بھی اسلام مخالف تعلیمات تھیں اکبر کی ان کو کینسل کیا، جس سے یہ ہوا کہ اس جو نظریہ تھا یہ جو دین الہی کا، اس سے مسلمانوں کی جان چھوٹی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ Islamic followers have referred to Sheikh Ahmad Sarhindi as a Mujaddid or reviver for his work in reviving Islam and opposing the newly formed religion of Din Ilahi۔ دین الہی کو اپوز کرنے کے نتیجے میں ان کو مسلمانوں نے خطاب دیا مجدد کا، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو نیا بنانے والا، تجدید کرنے والا۔ تو ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا مفہوم ہے اللہ معاف کرے غلطی کوتاہی کو، حرف آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، یہ کہ ہر 1000 سال بعد ایک مجدد آئے گا جو میرے دین میں امپیورٹیز داخل ہو جائیں گی، ان کو اس سے پاک کرے گا۔ تو اس کے نتیجے میں اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ مجدد ہیں اپنے وقت کے۔ الف ثانی کا مطلب کہ 1000 سال بعد دوسرے مجدد یہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کی جو ہے وہ زندگی کو دوبارہ سے، اسلامک تعلیمات کو دوبارہ سے پیورٹی کی طرف لے کر آئے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسٹڈی فار یو، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو وقت سے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ اپنی تعلیمات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔